हेलो दोस्तों, कुरान और साइंस के एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। साइंटिफिक मिराकल ऑफ कुरान में आज हम जानेंगे कुरान हकीम का साइंस था। द स्कॉलर ऑफ द होली कुरान, पवित्र कुरान के विद्वान, इल्म व हिकमत, ज्ञान और बुद्धि का शाहकार मुसलमान, इल्म व हिकमत का शाहकार मुसलमान, मास्टरपीस, बुलंद रुतबा मुसलमान। इस बारे में सबसे अहम सवाल खुद इंसान की अपनी हकीकत है, यानी खुद उसकी जात है। साइंस ने उसके जिस्म के यानी कि बॉडी पार्ट्स पर तो साइंस ने बहुत बात की है, खूब बहस की है, खूब आर्गुमेंट किया है, लेकिन इंसान पर हैसियत इंसान यानी कि इंसान को एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग का जवाब साइंस के किसी किताब में नहीं है कि हाँ उसके बॉडी पार्ट्स पे कि हाँ इसे बॉडी पार्ट ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ये माइंड ऐसे काम करता है, पैर ऐसे काम करता है, इस तरह अंदर का सारा सिस्टम, बाहर का सारा सिस्टम इंसान का। लेकिन इंसान को बहैसियत यानी बहैसियत ह्यूमन बीइंग आपको उसमें किसी साइंस की किताब में इसका जवाब नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है कि साइंस का इल्म सिर्फ मेटेरियलिटी पर बेस्ड है, यानी कि मादियात पर बेस्ड है, यानी कि पदार्थ, मटेरियल, सबस्टांस, ऑब्जेक्ट, वस्तु, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करता है साइंस। सिर्फ मादियात तक महदूद है, यानी साइंस के लिए इंसान कायनात का एक हिस्सा यानी कि यूनिवर्स का एक हिस्सा है साइंस के हिसाब से। बकौल इकबाल, न तू जमी के लिए है न आसमान के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। जबकि वही के मुताबिक यानी कि रिविलेशन के मुताबिक जो ऊपर से जो वही आती है गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जबकि वही के मुताबिक कायनात इंसान का एक हिस्सा है। और यही दोनों की सोच में बुनियादी यानी कि बेसिक डिफरेंस है, ये बुनियादी फर्क यही है कि साइंस के लिए इंसान कायनात यानी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन वही के मुताबिक कायनात जो यूनिवर्स है वो इंसान का एक हिस्सा यानी कि पूरा यूनिवर्स इंसान के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी हो। यानी उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंसान है। उसका सेंटर क्या है? इंसान है। उसका मरकज, उसका केंद्र बिंदु कौन है? इंसान है। और यही दोनों की सोच में बुनियादी फर्क है, बेसिक डिफरेंस है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उसके मुताबिक साइंस का इंसान मादा का गुलाम यानी स्लेव टू मैटर, सबस्टांस का गुलाम है, जबकि कुरान का इंसान कायनात का हुक्मरान है। यानी कि कुरान में जो इंसान के बारे में बताया गया है उस हिसाब से इंसान जो है कायनात का हुक्मरान है, यानी कि यूनिवर्स का हुक्मरान है। इरशाद रब्बानी है कि वसख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व मा बैनहुमा, और तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमानों और ज़मीन में है सब कुछ मुसख्खर कर दिया गया, यानी कि सब कुछ तुम्हारे ताबे कर दिया गया, यानी कि सब कुछ तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक कर देगा, सबको तुम्हारे लिए काम पर लगा दिया गया। सब कुछ, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे तारे हो, चाहे ज़मीन हो, दरिया हो, समुंदर हो, हर चीज़ इंसान के लिए काम पर लगा दिया गया। सूरह जासिया आयत नंबर 13। कुरान पाक का इंसान यानी कि कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान जो अल्लाह की तरफ से प्यारे नबी मोहम्मद प्रोफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था, वो कुरान जो पिछले जितने भी आसमानी किताबें थी उसमें जितने भी मिलावट हो गई वक्त गुजरने के साथ, उस सब मिलावटों को दूर करते हुए, साफ सुथरा करते हुए वो कुरान कहता है कि कायनात में यानी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक मुकर्रम हस्ती है, यानी कि रिस्पेक्टेड पर्सन है। यकीनन हमने औलाद आदम यानी कि आदम की औलाद, आदम सन ऑफ एडम, औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी है, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट किया, बहुत इज्जत दी है, और उन्हें खुशकी में और तरी में यानी कि समुंदर में भी और ज़मीन में भी शवारियाँ दिए, समुंदर में शवारियाँ दिए, ज़मीन में शवारियाँ दिए, और उन्हें पाकीज़ा यानी कि साफ़ सुथरी चीज़ों की रोज़ यानी कि साफ़ सुथरी चीज़ खाने पीने के लिए दी, और अपनी बहुत सी मखलूक पर यानी बहुत सारे क्रिएशन पर, जैसे बहुत सारे क्रिएशन है, घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है, लेकिन सबको इंसान गुलाम एक तरह से बना लेता है अपने माइंड की वजह से। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, हवाई जहाज, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ है सब इंसान के लिए काम करने लगती है, इंसान उसको अपने माइंड से कंट्रोल करने लगता है। बहुत सारी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता की। यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी और उन्हें खुशकी और तरी में यानी कि लैंड और शी में यानी कि ज़मीन में और समुंदर में सवारियाँ दी, और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों की रोजी दी, साफ़ सुथरी चीज़ खाने की दी, दोनों में, समुंदर में भी और ज़मीन पर भी, और अपनी बहुत सी मखलूक पर यानी बहुत सारे क्रिएशन पे
انہیں فضیلت عطا فرمائی، یعنی کہ انہیں بڑھوتری عطا فرمائی، یعنی کہ سب چیز کو انسان اپنے دماغ کی یوز سے اس کو یوز میں لانے لگتا ہے، ایوری تھنگ. جیسے کہ ویب آ گیا، اس کو یوز کر کے طرح طرح کے سنچار میڈیم، یعنی کہ جو کمیونیکیشن ہے اس سے دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو گئے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اینٹینا، موبائل ٹاور، ایوری تھنگ. اسی طرح بہت ساری چیز ہو گئی، سمندر کا بھی بہت سارا یوز ہے، زمین پہ بہت ساری چیزیں یوز ہے، گنتی نہیں ہے. اس پر ایک الگ ٹاپک، بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ. بھلا صبح ہم نے آدم کی اولاد کو قابل عزت بنایا ہے. اس آیت میں، اس ورش کے قرآن کے ورش میں انسان کے لیے خداوند کائنات کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے گویا لیٹر آف اتھارٹی ہے، یعنی کہ پاور کا ادھیکار دیا گیا. اس میں ایک لیٹر دیا گیا کہ ہاں یہ ادھیکار ہے تمہارا. قرآن پاک کا انسان، یعنی قرآن کے حساب سے، اکارڈنگ ٹو قرآن، انسان نہ صرف مکرم ہے، یعنی نہ صرف ریسپیکٹڈ ہے، بلکہ کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. یعنی کہ کائنات اس کے ہر چیز کو ماننے کے لیے ایک طرح سے پریپیئرڈ کر دیا گیا، یعنی کہ روبوٹک انداز میں. سورج چلتے ہیں، چاند چلتے ہیں، ستارے چلتے ہیں، سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے کام کر رہی ہے. انسان اس سے دن رات کے حساب معلوم کرتا ہے، راستے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح سے میگنیٹک کمپاس کے تھرو سمندر میں، اسی طرح بہت ساری چیزیں آسمانی تاروں کے وجہ سے، جو پہلے زمانے میں آسمان کے تارے سے راستہ، ڈائریکشن پتہ کرتے تھے، اور بھی بہت ساری چیز پتہ کرتے ہیں. اور بھی طرح طرح کی تمام سائنٹیفک چیزیں، اور بھی طرح طرح کی چیزیں ان سب کی مدد سے پورا کی جاتی ہے. آخر یہ اتنا بیلنسڈ، متوازن جو ایک سسٹم بنایا گیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنایا گیا. لیٹر آف اتھارٹی دے دیا گیا انسانوں کو. قرآن پاک کا انسان نہ صرف رسپیکٹڈ بلکہ کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، یعنی کہ سب اسی کے مطابق کام کرے، انسان کے مطابق کام کرتی ہے. ہر باڈی سائیکل، ایوری تھنگ اسی کے حساب سے کام کرتی ہے. اس عظیم اصول، یعنی کہ اس گریٹ پرنسپل جو ہے، جو مہان سدھانت ہے کہ جو یونیورس کا جو ہے سینٹر، کیندر انسان ہے. جتنے بھی تمام کی تمام یونیورس کو، کائنات کو انسان کے مقابلے میں سیکنڈری درجہ حاصل ہے، ثانوی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ دوسرا درجہ، دویتیک درجہ حاصل ہے. انسان کی لامحدود، یعنی کہ انڈیفینٹ صلاحیتوں، یعنی کہ ایبیلیٹی والے اس قانون کو تشریح قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کے متعلق قرآن آیت میں اچھی طرح کر دی گئی ہے. یعنی کہ یہ جو بات ہے اس کو قرآن پاک میں، یعنی کہ دا ہولی بک میں اچھی طرح سے بتا دیا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو، یعنی کہ جو پہلے آدم تھے، جو مٹی سے بنے، پھر اس میں گاڈ نے، اللہ نے اس میں روح پھونک دی، پھر وہ زندہ انسان بن گئے. پھر جتنے بھی فرشتے تھے تو ان سے سجدہ کروایا آدم کا، یعنی کہ ایک طرح سے بڑھوتری دے دی ہر چیز پہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نالج سے نوازا، ہر چیز کا نالج ان کو دے دیا. اور پھر فرشتوں سے پوچھا کچھ سوال، تو فرشتوں نے بولا کہ ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے. پھر آدم علیہ السلام سے سوال پوچھی گئی، طرح طرح کی ایک دم نالج، ایک دم نئی طرح کی نالج، کائنات کا ایوری تھنگ کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے سب کچھ صحیح بتا دیا. اس امتحان کی کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک ہونے کا عظیم شرف عطا فرمایا. یعنی کہ جتنے بھی اینجلس تھے، جتنے بھی ملائکہ تھے، جتنے بھی فرشتے تھے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور ابلیس بھی تھا اس میں، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. خیر اس کا الگ ٹاپک ہے. علم حاصل کرنے کی، یعنی کہ گیان پراپتی کی وہ صلاحیت، وہ ایبیلیٹی آج بھی آدم کی اولاد جو آدمی کہلاتی ہے، جو ہیومن بینگ کہلاتی ہے، کہ جین میں، یعنی اس کے جین میں چلی آ رہی ہے. اس کی صلاحیتوں کی، اس کی ایبیلیٹیز کا یہ حال ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں شاید ہی 5% سے زیادہ اس کا استعمال کرتا ہو، جبکہ بہت لائق اور عظیم لوگ، یعنی جن کو سو کالڈ ودوان اور اسکالر کہتے ہیں، شاید 10 سے 15% ہی کرتے ہوں گے. انسان کو ودیت کی گئی بے مثال صلاحیتوں کا اعلان ہے، یعنی انسان کو بے مثال صلاحیتیں دی گئی ہیں، تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. قدرت کے قوانین، یعنی قدرت کا جو بھی قانون بنایا گیا ہے انسان کی گرفت سے باہر نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز میں انسان فٹ ہو جا رہا ہے. ہوتا ہے نا انوکولن کا سدھانت، یہ کیسے فٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ؟ کیونکہ اس طرح سے قدرت کو ڈیزائن کیا گیا، انسان کے موافق قدرت کو ڈیزائن کیا گیا ہے. بحیثیت مجموعی قرآن کے انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. قرآنی تعلیمات، یعنی قرآن کا جو نالج ہے، پر عمل پیرا ہو کر، یعنی اس پر عمل کر کے، اس کو اپلائی کر کے
وہ اپنی جتنے بھی اس کی طاقتیں اللہ نے دی ہے تمام یونیورس کو اس حد تک وہ مطلب اپنے ماتحت لا سکتا ہے، اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے جس تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت، یعنی کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے وہاں تک اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مطلب 150 سال میں کتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، جہاں تک اس کو اجازت ہے، جہاں تک روک نہیں ہے وہاں تک انسان چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے نالج لیتا جا رہا ہے۔ اسپیس میں بھی اسٹیشن بنا چکا اور سورج پر بھی طرح طرح کی تحقیقات کر رہا ہے، اور بھی طرح زمین کے اندر، سمندر کی گہرائیوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ جہاں تک اس کو ہوتا نہیں کہ پاسبلٹی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جہاں تک اس کو قدرت اجازت دیتا ہے وہاں تک انسان جا چکا اور کھوج بین کر رہا ہے، چاہے وہ مارس پر ہو چاہے کہیں پر بھی ہو۔ کائنات میں ہر چیز اگر یہ اگرچہ ظاہراً انسان کے لیے خطرناک بھی کیوں نہ ہو، دکھنے میں اگر خطرناک بھی کیوں نہ ہو، دراصل کسی نہ کسی پہلو سے انسانی بقا اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسے لگتے کہ خراب ہے، خطرناک ہے، نگیٹو ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان کے لیے کام کرتی رہ رہی ہے۔ لہٰذا زہر میں بھی دوائی ہے، میڈیسین ہے، یعنی کہ جیسے کہ سانپ کا زہر تو سے خطرناک ہے لیکن اس کے زہر سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو طرح طرح کا جو ایک طرح سے خطرناک بھی ہے لیکن اس کا یوز کر کے دوائی میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اور بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دیا، صرف لاکھوں ایگزامپل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا زہر میں بھی تریاق ہے، یعنی کہ میڈیسین ہے، دوائی۔ اس اصول پر قرآن کریم سائنس برائے انسان پر زور دیتا ہے، یہ نہیں جیسے کہ سیکولر تہذیب نے کر دیا کہ انسان سائنس کا غلام بن جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سائنس صرف انسان کو بہتری کے لیے استعمال ہو۔ قرآن حکیم انسان کو، یعنی کہ دا ہولی قرآن، دا بک آف گاڈ، دا بک آف کریٹر، وہ کریٹر جو سب چیز کو بنانے والا، زمین آسمان ایوری تھنگ، اس پورے قدرت کے نظام کو بنانے والا، اسلام کو بنانے والا، تمام مذاہب کو جو اچھے جو اپنے اوریجنل فارم میں تھے اس کو بنانے والا وہ کریٹر، اس کا کلام قرآن جو ہر طرح سے گندگیوں سے جتنے بھی پچھلے آسمانی کتابیں آئیں، اوپر سے جو ریویلیشن پرکاشن آئے پروفٹس کو، نبیوں کو، ان سب میں جتنے بھی گھال میل ہو چکی تھی ان سب کو درست کرتے ہوئے لاسٹ پروفٹ، لاسٹ میسنجر پر، لاسٹ سندیش واہک پر کتاب اتاری کے قرآن کہتے ہیں ریویلیشن۔ قرآن حکیم انسان کو اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ اس کی روح امر ربی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے، یعنی کہ انسان کی جو روح ہے، یعنی کہ انسان کا تو ایک باڈی ہے جو کھانا پینا ایوری تھنگ زندگی، ایک روح ہے، یعنی کہ انسان جب مرتا ہے اس کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے، کھٹاک، لمبا چوڑا 6-6 5-5 فٹ کا پہلوان بھی ٹھپ سے گرتا ہے کہ کیا چیز اس کے اندر سے نکلتی ہے، تو وہ روح نکلتی ہے، اس کو پران بھی بولتے ہیں ہندی میں۔ پران نکل گیا، روح نکل گئی، آتما نکل گئی، تو اسی ایک ڈبہ رہ جاتا ہے، خالی ڈبہ۔ جیسے موبائل کا چارجر ختم ہونے کے بعد کتنا ہی مہنگا موبائل ڈبہ ہو جاتا ہے، چارج لگاؤ پھر آن ہو جاتا ہے، کیا بس اسی طرح ایک روح کا ایگزامپل لے لیں۔ روح جو ہے امر ربی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہے، کمانڈ آف گاڈ ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی حد تک تمام خدائی صفات اور طاقتوں کا مظہر ہے، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا جو مطلب ایک طرح سے پراپرٹی ہے، یعنی گن ہے، ایٹریبیوٹس جس کو بول سکتے ہیں، کہ مطلب بنانے کا ہنر، بنانے کا، ہر چیز کو بنانے کا ہنر، کچھ دے دو تو کچھ بنا دیتا ہے، کچھ دے دو تو یہ بنا دیتا ہے، 2-4 لکڑی دے دو، یہ دے دو تو پلنگ بنا دیا، کرسی بنا دیا، ٹیبل بنا دیا، اسی طرح کچھ لوہا وغیرہ دے دو تو اس کو جوڑ جاڑ کے کچھ بنا لے گا، اسی طرح اس کے اندر بنانے کا مطلب یہ ہے، نیچر میں دیا ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، اس لیے اپنی حد تک انسان بھی خالق ہوگا، یعنی کہ اس کا جتنا بھی لمٹ ہو، جتنا بھی نالج ہو، اس حساب تک انسان بھی کریٹ کرے گا چیزوں کو، چاہے کھانا بنانا ہو، چاہے ویلڈنگ کرنا ہو، چاہے لکڑی بنانا ہو، چاہے ایوری تھنگ، جتنے بھی آرٹ کریشن، جتنے بھی چیز آوشکار ہو، یہ پلا ٹھکانا انسان کے سامنے رہتا ہے، کچھ دماغ لگاتا ہے، سوچتا ہے، وقت گزارتا ہے، اس پر ریسرچ کرتا ہے، کرتے کرتے ایک دن کچھ نہ کچھ ایسا بنا لیتا ہے، بناتا چلا جاتا ہے، اس میں امپروومنٹ بنانا، لمٹ کوئی لمٹ نہیں، بناتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے اپنی حد تک آدمی بھی حکمت رکھتا ہے، یعنی کہ بدھی رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے۔ امر ربی کے بنا پر، یعنی کہ کمانڈمنٹ آف گاڈ، اللہ کے حکم کے بنا پر خدائی صفات کا مظہر ہونا،
یعنی کہ جو اللہ کا جو صفات ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے، تو انسان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ گن ہے کہ وہ چیزوں کو بنانا جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے سامنے رہے گا تو کچھ نہ کچھ وہ بنا ہی دے گا۔ انسان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ امر ربی یعنی خدا کے کمانڈ، خدا کے آرڈر کے بنا پر خدائی صفات کا مظہر ہونا انسان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا آنر ہے جس کی کائنات میں کوئی دوسری مثال نہیں۔ وہ جو اس معیار پر، اس نمونے پر، اس ماڈل پر پورا اترتے ہیں، زمین پر خلیفہ کہلاتے ہیں، زمین پر ایک طرح سپر پاور کہلاتے ہیں۔ افسوس ان دانشوروں پر جو انسان کو بھی حیوانوں کی زمرہ میں ڈال دیتے ہیں، یعنی جو بھی اسکولر نے یہ بولا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے اور بھی اس طرح کی تمام خرافات ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے، یہ ایک طرح سے علم کی خاص طور پہ کمی، اس پر ریسرچ نہیں ہونے کے بعد یہ تو پوری طریقے سے اس تھیوری ایک دم غلط ثابت ہوگی۔ آپ نے کبھی کسی جنگل یا کسی محلے علاقے میں کہیں کچھ دیکھا ہے کسی بندر کو پروسیس ہوتے ہوئے کہ وہ بھی انسان بن رہا ہے؟ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، بس آپ نے پڑھ لیا کہ بندر سے انسان بنا ہے، بس ہو گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہیں گلی محلے میں کوئی ایسا کوئی اپنے ہزاروں لاکھوں بندروں کو دیکھا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا ہوگا، روڈ پر دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کوئی پروسیس میں ہوا کوئی بندر کو دیکھا کہ یہ اس کا پروسیس اب چل رہا ہے، جب یہ انسان بننے جا رہا ہے، یہ ختم ہو گیا اس کا پروسیس انسان بننے کا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ بس یہ پڑھا دیا کہ اس پر ہو گیا آدمی، کبھی اس پر دماغ لگائیں، سوچیں۔ افسوس ان اسکولر پر جو انسان کو بھی حیوانوں کے شرینی میں کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان تو مرکز ہے، سینٹر ہے پورے یونیورس کا، پورا یونیورس ڈیزائن کیا گیا ہے انسان کے تابع، یعنی کہ انسان کو فالو کرے گا۔ سارا جتنے بھی یونیورس ہے، سورج ہے، چاند ہے، دریا ہیں، ایوری تھنگ انسان کو فالو کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگا۔ امید کہ مطلب اس کا مین کہنے کا یہ مقصد تھا اس ٹاپک کا کہ مطلب کریٹر نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ اس کے حکم کو، اس کو بات کو ماننے کے لیے، باقی تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں سب کو انسان کے کام میں لگا دیا، یعنی کہ سب کا سینٹر انسان ہے، سب کا کیندر انسان ہے، نہ کہ انسان کی یہ سب چیز کا غلام ہے، نہیں، بلکہ وہ انسان کا غلام، انسان اس کو یوز کرتا ہے، چاہے ہاتھی ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے بکری ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، انسان سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، چاہے شیر ہو، چاہے باغ ہو، نے چڑیا گھر بھی دیکھا ہو، ایوری تھنگ دیکھا ہو، کام لے لیتا ہے انسان جب چاہے، جس سے بھی چاہے۔ اس طرح ویب کو یوز کر لیتا ہے انسان، جو ترنگے ہے، ریڈیو ترنگے ہے، اسی طرح ایوری تھنگ سب کو یوز کرنا سیکھ لیا، سب کو کس طرح سے اس کو استعمال کرنا۔ سمندر ہے، اتنی بڑا سمندر، لیکن انسان اس کو بھی یوز کرنا سیکھ لیا ہے۔ سمندری جہازوں کے تھرو اس پر بیپار ہوتے ہیں، اربوں خربوں کے بیپار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایوری تھنگ، انٹرنیٹ ہے، یہ لاکھوں ایگزامپل ہے، کروڑ ایگزامپل ہے۔ اس طرح سے خوبصورت سا ٹاپک کی انسان کو گویا لیڈر آف اتھارٹی ہے، پوری کائنات کا مرکز ہے انسان، اس لیے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت، اپنے سوچ کو مسلمانی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کریٹر نے بنایا ایوری تھنگ، اس نے انسان کو بھی بنایا ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے بتایا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حیثیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس حساب سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان جانور نہیں ہے، انسان کے اندر فیلنگ ہے، ایموشن ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، بناتا ہے، تو اسی حساب سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امید ہو کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ ملتے ایک اور خوبصورت سے قرآن اور سائنس کی ویڈیو میں۔